सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 49 से अल्फाज मानी। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली आयत को देखते हैं। व इज़ नज्जैनाकुम, वा और इज़ जब, और इसकी डिटेल मैं पीछे दे चुकी हूँ। नज्जैनाकुम, इस वर्ड को हम खोलें, नज्जैना प्लस कुम, ठीक है। कुम तो होगी पर्सनल प्रोनाउन, दमीर होगी, यानी तुम सब, जमा के लिए है ये। और नज्जैना जो है फ़ेल मादी का सीगा है, और इसमें भी आप नज्जई और ना को लदा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने निजात दी। और नज्जई के रूट वर्ड्स हैं नून, जीम, या। और इन रूट वर्ड्स से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं जो कि कुरान करीम में आपको मिलेंगे भी कुछ। जैसे सूरह सफ़ की आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिनों से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत के बारे में ना बताऊं जो तुम्हें अज़ाब अलीम से बचाए। और वहाँ पर वर्ड आया है तुनजी कुम मिन अज़ाबिन अलीम। तुनजी, इन्हीं रूट वर्ड से ये भी बात आ रही है, यानी निजात देना। और निजात का वर्ड हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, आम है ये, ठीक है। तो एक मिसाल मैंने कुरान करीम में आपको और बता दी है, और भी इसके अलावा कई जगहों पर ये वर्ड आएगा मुख्तलिफ, यानी हो सकता है फ़ेल मुदारा या फ़ेल मादी, जैसे नज्जाकुम, ठीक है। तो नज्जैनाकुम, हमने तुम्हें निजात दी, मिन से, आल फ़िरऔन, आल से मुराद यानी उसके उस किसी भी शख्स के जिसके लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल होगा, उस शख्स के घर वाले, उसके सिपाही, जो भी उसको फॉलो करने वाले हैं, उसके यानी फॉलोअर्स, पैरोकार, सब के सब आल में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, पढ़ते हैं ना ये, तो बड़ी खूबसूरत बात आ जाती है। यानी दुरूद में सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही सलाम नहीं भेजा जाता, बल्कि आपकी आल, यानी आपके घर वाले, आपके फॉलोअर्स और आपके जो साथी हैं, जो बाद में आने वाले फॉलोअर्स हैं, जो भी यानी आपके साथ हैं, वो सब आल में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर आले फ़िरौन से मुराद उसके अहले खाना, उसके सिपाही, उसके फॉलोअर्स, तमाम जो भी उसके साथ शामिल है। फिर आगे है जी यसूमूनकुम, इस वर्ड को भी खोल लें, यसूमूना और कुम दमीर होगी। अब पीछे क्या रह गया, फ़ेल मुदारा है। यसूमूना, वो तुम्हें अज़ाब देते हैं, तकलीफ़ वाला, दर्द वाला अज़ाब देते हैं। यसूमू के रूट वर्ड्स हैं सीन, अलिफ, मीम, ठीक है, सामा। और ये फ़ेल मुदारा है क्योंकि हमें क्या बता रही है, और इसका मानी है किसी को तकलीफ़ देना। और इस तकलीफ़ से मुराद ये भी है कि ऐसी तकलीफ़ जिसमें ज़िल्लत और ख्वारी का पहलू हो, यानी उसमें ज़िल्लत और ख्वारी भी हो उस तकलीफ़ में। आगे वर्ड है सू अल अज़ाब। सू मतलब बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरा अज़ाब। और ये भी कई जगहों पर वर्ड आएगा, तो आप इसको यहीं से समझ लीजिए, सू अल अज़ाब, बहुत ही बुरा अज़ाब, जहन्नम के अज़ाब के लिए ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। फिर आगे है युज़ब्बिहूना, फ़ेल मुदारा है, वो ज़बाह करते हैं। ज़िबाह का वर्ड भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, और इसके रूट वर्ड्स हैं ज़ाल बाहा, ज़बाहा, ठीक है, ज़बाहा। और शरई इस्लाम में किसी जानवर के हलक पर शरई तरीके से, मारूफ तरीके से, जो इस्लामिक वे है, उस तरीके से छुरी चलाना, यानी जानवर को ज़बाह करना, ठीक है। अब भी क्या करते हैं, युज़ब्बिहूना, जमा का सीगा है, यानी वो सब के सब ज़बाह करते हैं। अबना अकुम, अबना इबन की जमा है, इबन एक बेटा, अबना ज़्यादा सारे बेटे, यानी वो तुम्हारे बेटों को कत्ल करता है। वा और यस्तहयूना, ज़िंदा रखता है, निसाअकुम, तुम्हारी औरतों को। यस्तहयूना के रूट वर्ड्स हैं हा, या। और इसके लुग़वी मानों में बात आती है ज़िंदगी, यानी ज़िंदा रहना, और शर्म करना, ये भी इसी में वर्ड आ रहा है। और इस वर्ड की डिटेल हमने आयत नंबर में भी पढ़ी है। तो हा या से मुराद क्या है, शर्म भी और ज़िंदगी भी, दोनों मानी में कुरान में इस्तेमाल हुआ है, दोनों मानी में आया है,
ٹھیک ہے. جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تو کیا آ رہا ہے کہ زندگی کے معنوں میں وہ زندہ رکھتے ہیں. اب جب ہم نے آیت نمبر 26 میں پڑھا تھا یہ ورڈ ان اللہ لا یستحیی، تو وہاں پر تو زندگی کے معنوں میں نہیں آ رہا نا. وہاں پر کیا ہے کہ اللہ شرم محسوس نہیں کرتا. ان اللہ لا یستحیی، اللہ شرم نہیں کرتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سورۃ القصص میں بات آتی ہے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، یعنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آتی ہے، استحیاء. ٹھیک ہے. تو وہاں پر شرم کے معنوں میں یہ ورڈ استعمال ہوا ہے. صحیح. تو یہ ذہن میں رکھیے، یستحیی، استحیا، یستحیون، یہ ورڈ شرم اور زندگی، زندہ رکھنا، اس معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں. جیسے اللہ کا نام ہے نا حیٌ، ٹھیک ہے نا، حی، حی اگر ہم رک جاتے ہیں تو اس پر حی، حی کیا ہے؟ زندہ رہنے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا. صحیح ہے. اور زندگی عطا کرنے والا بھی وہی ہے. اگلا ورڈ ہے جی نساءکم. نساء کیا ہے؟ جمع ہے المرا کی، یعنی المرا ایک عورت اور نساء زیادہ ساری عورتیں. پھر آگے ہے وا اور فی، اس میں ذالکم، ذالک کا اشارہ ہے، ذالکم یعنی اس میں بلا، بلا کیا ہے؟ آزمائش ہے، ٹرائل ہے تمہارے لیے. اور بلا کے جو روٹ ورڈز ہیں مصدر ہے جو با لام الف، اور قرآن کریم میں مختلف فارمز میں آپ اس کو دیکھیں گے، جیسے کہ فعل مضارع میں یبلوکم. ٹھیک ہے. جیسے ہم سورۃ الملک میں پڑھتے ہیں، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں زندگی دی ہے کس لیے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ٹھیک ہے. یبلو، وہ آزمائے. اور یہ جو آزمائش ہے خیر اور شر دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے، جیسے کہ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، یعنی ہم آسائشوں اور تکلیفوں سے دونوں طرح سے ان کی آزمائش کرتے ہیں. یعنی بعض اوقات اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اور بعض اوقات کسی چیز کی کمی کر کے، نقصان دے کے، کسی چیز کو لے کر بھی آزماتا ہے. اگلا ورڈ ہے من، سے پریپوزیشن، ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی. وا اور از، جب فرقنا، ہم نے پھاڑ دیا، فرق کر دیا. اس کے فرق نہ، اس کو بھی آپ علیحدہ کر دیجئے، فرق پلس نہ فعل ماضی ہے. اور فرق کا مطلب ہے کسی چیز کو پھاڑ کر الگ کر دینا، جدا کر دینا، فرق کر دینا. ٹھیک ہے. فرق کر دینا. اور اسی سے ورڈ فرقہ بھی بنتا ہے، ایک سیکٹ ہو جانا. اور ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں فرق کرنا. اور اسی طرح متفرقون کا ورڈ بھی قرآن کریم میں آپ پڑھیں گی، مختلف حالتوں میں ہونا، فرق ہونا، ایک دوسرے سے جدا ہونا. تو اب یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ فرق نہ، ہم نے پھاڑ دیا، جدا جدا کر دیا، الگ کر دیا، بکم، تمہارے لیے، بحر کو. ساتھ با ہے پریپوزیشن، ساتھ یعنی تمہارے، اس کو اگر ہم رواں ترجمہ کریں گے تو یہ ہوگا کہ تمہارے لیے بحر کو ہم نے پھاڑ دیا. ٹھیک ہے. درمیان سے راستہ بن گیا. بحر، سمندر. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، فا پس پریفکس ہے، انجینا وہی ورڈ ہے جو نجینا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر حمزہ پہلے آ رہا ہے، یہ دوسرے ایک باب میں. انجینا، ہم نے تمہیں بچا دیا، نجات دے دی. وا اور اغرقنا، غرق کر دیا ہم نے. نون الف نا جو آخر میں آ رہی ہے بار بار، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے، فعل ماضی. ٹھیک ہے جی. وہ اغرقنا، اغرق پلس نہ کر لیجئے، وہ اغرق، غرق کر دیا، ڈبو دیا ہم نے. اور غرق کا ورڈ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ایسے ہی یاد کیجئے، اور یہ اور بھی کئی جگہوں پر آئے گا. پھر آگے ہے آل فرعون، آل فرعون کو. وا اور انتم، تم سب، تنظرون، دیکھ رہے تھے. اور اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں؟ نون، غا، را، نظارہ. ٹھیک ہے. اور اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نظر سے، لیکن عربی میں تھوڑا یہ آ جاتا ہے یعنی دیکھنا. انظر جیسے کہا جاتا ہے، انظر، دیکھو. ٹھیک ہے. اور یہ دو معنی رکھتا ہے اپنے اندر. ٹھیک ہے. عربک لینگویج میں یعنی دیکھنا بھی اور مہلت مانگنا بھی، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا، مہلت مانگنا کہ ہمیں مہلت دیجیے، ہماری طرف متوجہ ہوں.
یہ معنی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے جا کر، جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انظرنا کے الفاظ استعمال کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بھی روٹ ورڈز یہی ہیں، یعنی یہ ایک ورڈ ہے لیکن اس کے میننگ دو ہیں۔ تنظرون، تم سب کے سب دیکھ رہے تھے، واو اور نون بتا رہی ہے نا جمع کا صیغہ ہے اور یہ فعل مضارع ہے۔ آگے اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وا اور اذ جب، وعدنا نون الف نا ہم نے، وعدہ سے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کے روٹ ورڈز واو آئین دال، وعدہ، ٹھیک ہے؟ وعدہ کرنا، پرومس کرنا، کوئی معاملہ طے کرنا، کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کر لینا، ٹھیک ہے جی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃً، راتیں نہیں یہ ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ لیل کی جمع نہیں ہے، ایک رات ہی ہے یہ، صحیح؟ لیل بھی ایک رات کو کہا جاتا ہے اور لیلۃً بھی ایک رات ہی، یہ عربی گرامر کا طریقہ ہے۔ تو یہاں پر راتیں نہیں ہیں، جو اگر ہم ورڈ ٹو ورڈ میننگ کریں گے تو یہ ایک رات بنتی ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے نا؟ پڑھتے ہیں نا لیلۃ القدر، قدر والی رات، تو راتیں تو نہیں نا وہاں پر ورڈ ہے، لیلۃ سیم ورڈ آیا، تو یہ بھی اس کا مطلب بھی اللیل ایک رات، اللیل کو بھی رات ایک رات کہتے ہیں، لیل ایک رات۔ اب لیالی جو کا ورڈ ہے نا لیال، یہ ہو گیا جمع، راتیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ایک رات ہی ورڈ ٹو ورڈ میں آپ لیں گے اس کو پراپر جو اس کا میننگ ہے۔ پھر ہے ثم، پھر اتخذتم، تم جو آخر میں آ رہی ہے وہ ضمیر ہے، اور اتخذا اخذا سے آ رہا ہے، لیکن دوسرے باب میں جا کر یہ اتخذا بن جاتا ہے، اور اخذا کے معنی ہوتے ہیں لینا، پکڑنا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر بات آ رہی ہے اتخذتم العجل، تم لوگوں نے بنا لیا عجل، بچھڑا، من بعدہ، من سے، بعدہ اس کے بعد، اور انتم ظالمون، تم ہی ہو ظلم کرنے والے، لام میم، ظلما سے یہ ورڈ آ رہا ہے، اور اس کے بھی ایک سے زائد معنی ہے ظلما کے، یعنی ایک تو گناہ کے معنوں میں آتا ہے اور دوسرا اندھیروں کے معنوں میں آتا ہے، جیسے آیت نمبر 17 میں ہم نے پڑھا تھا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ، ظلمات، ٹھیک ہے؟ ظلمات ظلم کی جمع، یعنی اندھیرے، زیادہ سارے اندھیرے، اسی طرح ظلم جو ہے گناہ کے معنوں میں بھی آ گیا۔ اب یہاں پر جو ظالمون یعنی تم گناہ کرنے والے ہو، یہاں پر اندھیروں کے معنوں میں نہیں ہے، یعنی تم گنہگار ہو، گناہ کرنے والے ہو، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہو۔ اور اس میں یہ بھی مفہوم یعنی میننگ پایا جاتا ہے کہ کسی چیز کو اپنی اس کی صحیح جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پر رکھ دینا، جیسے جو اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، تو کیا ہے اس میں؟ یعنی کہ جو اللہ کی جو عبودیت کا حق ہے، جو مرتبہ اللہ کا ہے، جو درجہ اللہ کا ہے، اس پر کسی اور کو جما دینا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس کے دو جو بیسک میننگز ہیں وہ تو یاد رکھیے ظلمہ کے، کہ ایک تو ظلم ہو گیا گناہ کے معنوں میں، اور دوسرا اندھیروں کے معنوں میں، تاریکی، ٹھیک ہے؟ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، ثم، پھر، عفونا، ہم نے درگزر کیا تم سے، نون الف نا کے آخر میں بتا رہی ہے درگزر کرنا، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں عین، فا، الف، اور اس کی ایک سے زائد معنی ہے، یعنی ایک تو ہو گیا درگزر کرنا، اللہ کا انسانوں کو معاف کر دینا، فورگیونیس اللہ کی، اور اسی طرح اللہ کا فضل، اور پھر بچ جانے کے معنوں میں بھی یہ ورڈ آتا ہے، جیسے کہ ہم سورۃ البقرہ میں ہی پڑھیں گے قل العفو، یعنی یہ آپ سے پوچھتے ہیں صحابہ کہ کیا خرچ کیا جائے، تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیں کہ جو بچ جائے، یعنی کہ اپنی ذاتیات پر خرچ کرنے کے بعد، اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے اس کو خرچ کر دو، عفو، ٹھیک ہے؟ وہاں پر بھی یہی ورڈ آیا جو بچ جائے، اور جس کو خرچ کرنے پر خرچ کرنے والے کے لیے کوئی تنگی نہ ہو، یہ اس کی ڈیٹیل میں بات آتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو عفونا، ہم نے درگزر کیا، تمہیں معاف کر دیا، انکم، تم سے، ان اباؤٹ پریپوزیشن ہے، اب پریپوزیشن کے بارے میں میں نے کافی ڈیٹیل پیچھے دے چکی ہوں، تو اس ویڈیو میں جسٹ آپ پیجز اس کے دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ انکم، تم سے، من بعدی، بعد اس کے، ذالک اشارہ بعید ہے، لعلکم، شاید کہ تم سب، لعل پلس کم، لعل حروف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کو حروف عاملہ میں سے بھی لیا جاتا ہے،
یعنی حرف عاملہ آپ اس کو کہہ سکتی ہیں. اور اس کو حرف عاملہ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ یہ جملہ اسمیہ پر جب داخل ہوتے ہیں تو جو سبجیکٹ ہوتا ہے، جو مبتدا ہوتا ہے، اس کو نصب دے دیتے ہیں، یعنی اس کی اعراب میں تبدیلی لے آتے ہیں. یعنی جو سبجیکٹ ہے اس کے اعراب، جو سب سے آخری جو ورڈ ہوتا ہے، آخری لیٹر ہوتا ہے، اس کے اوپر جو حرکہ ہوتی ہے، زیر زبر پیش ہوتی ہے، اس کو اعراب کہا جاتا ہے، اس کو چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لعل بھی حروف عاملہ میں سے ایک حرف ہے. جیسے اس کی ڈیٹیل میں نے پیچھے بھی دی تھی، جیسے ہم نے پڑھا تھا ان اللہ غفور. اب دیکھیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ کا جو ہا ہے اس پہ پیش ہونی چاہیے تھی کیونکہ اللہ سبجیکٹ ہے، لیکن یہاں پر اب انا کی وجہ سے اس پر زبر آ گئی. ٹھیک ہے، تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل ذرا اگین دے دی ہے. تو لعل بھی حروف عاملہ میں سے ایک حرف ہے، اور اس کا مطلب ہے شاید کہ لعلکم، شاید کہ تم سب تشکرون، شکر ادا کرو. اور یہ فعل مضارع ہے، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں شین، کاف، را. شکرا تھینک فل ہونا، شکر ادا کرنا، یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسا ہے نہیں. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. وا اور اذ جب آتینا ہم نے دی، اس کو بھی کھولتے ہیں دیکھ لیتے ہیں. عطا پلس نون الف نا، ہم نے دی، عطا کی، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں کاف، تابا، کتبا. اور کتبا کے میننگ ہوتے ہیں لکھنا. ٹھیک ہے، کتبا کا میننگ ہے لکھنا، لغوی معنوں میں بات آتی ہے. اور کتاب یعنی لکھی ہوئی چیز. ٹھیک ہے، جیسے کتبا فعل ماضی میں اس نے لکھا، یکتبو وہ لکھتا ہے، اور مکتوب لکھا ہوا. ٹھیک ہے، اور کتاب لکھی ہوئی چیز. اور شرعی اصطلاح میں فرض چیز کو بھی کتبہ میں لیا جاتا ہے. جیسے ہم سورۃ البقرہ میں ہی آگے پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام. اب وہاں پر کتبہ کا ورڈ آیا ہے، روٹ ورڈز تو یہی ہیں، فعل مجہول ہے، روٹ ورڈز تو یہی کتبہ سے. کتبہ آیا، وہ پیش کی فعل مجہول کی وجہ سے، پیسو وائس کی وجہ سے پیش آ گئی، یعنی فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے. ٹھیک ہے، شرعی اصطلاح میں جب یہ ورڈ آئے گا ذہن میں رکھیے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ فرض ہوگی کوئی چیز. اللہ کی طرف سے واجب چیز کے لیے بھی کتبہ کا ورڈ آ گیا قرآن کریم میں. ٹھیک ہو گیا. کتبہ کئی جگہوں پر آئے گا، کتب علیکم الصیام، پھر اس طرح آ گیا تھا کتب علیکم القصاص، یعنی قصاص فرض کر دیا گیا. یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اچھا جی، آگے ورڈ ہے وا اور الفرقان، فرق کر دینے والی چیز. اس کے میننگ کی ڈیٹیل میں دے چکی ہوں، فرقہ سے، یہ وہی اس کے وہی روٹ ورڈز ہیں. لعلکم شاید کہ تم، تہتدون ہدایت پا جاؤ. اور اس کے روٹ ورڈز ہیں ہا، دال، یا، ہدا یا. ہدا سے جو ہم ورڈ پڑھتے ہیں نا، یہ اسی سے ہی آ رہے ہیں. اور ہدایت کے کئی مفہوم ہیں، یعنی راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا، اور جو منزل مقصود ہے، جو آبجیکٹیو ہے، ڈیسٹینیشن ہے، جو اس تک پہنچا دینا. اور اسے عربی میں ارشاد، توفیق، یعنی اسٹرینتھ دے دینا، گائیڈنس دے دینا، تمام معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندوں کو نہ صرف رہنمائی کرنا سیدھے راستے کی طرف، بلکہ اللہ کا ان کو راستے پر چلا دینا، ان کو اسٹرینتھ دینا، توفیق دینا، قوت دینا کہ وہ سیدھے راستے کی طرف چلیں، اور پھر ان کو اس پر جما دینا، استقامت دینا، اسٹیڈ فاسٹ رہنے کی اسٹرینتھ دینا. تو یہ معنی ہوئے ہدایت کے. تہتدون تم سب ہدایت پا جاؤ، لعلکم یعنی امید ہے کہ تم سب کے سب ہدایت پا جاؤ.